क्या BLA इंफॉर्मेशन वारफेयर के मैदान में रियासती बयानिया साजों को शिकस्त दे चुकी है? स्ट्रेटेजिक मल्टीमीडिया पैगाम रसानी में अबूर हासिल करने से BLA के बयानिए को कितनी तकवीत हासिल हुई है? बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से रियासती बयानिया शिकस्त से दो चार क्यों हुआ है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बैनुल-अक़वामी फंडिंग को बलोच कौम की रजामंदी, रोजगार की जमानत और गुर्बत में कमी जैसे वाज़े मयार से मशरूत कर दिया जाए तो पाकिस्तानी तरक्की और पंजाब की चमक दमक कहाँ खड़ी होगी? जी नाज़रीन, ऐसा ही मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की कौंसिल के 61वें इजलास में। इसकी तफसीलात क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर PSL 11, जी नाज़रीन, PSL 11 के पुरअमन इनेकाद पर सवालिया निशान लगा दिया गया। TTP डट गई है और एक मरतबा फिर गैर मुल्की खिलाड़ियों को वार्निंग दे डालिए। पंजगूर मुसलसल मैदान जंग बना हुआ है। फौजी पुष्टपनाही से चलने वाले डेथ स्क्वाड ने पंजगूर को जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बना दिया है। इसके अलावा बलोच को अपनी रेड लाइन भूल बैठी। जिंदानों में बलोच बेटियां ज़हनी और जिनसी तशद्दुद की जद में है, लेकिन बलोच है कि अपनी रवायात को मस्ख करने पे तुला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आप भी सब्सक्राइब से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो देखने की कोशिश करें, मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि मेरे लिए वॉच टाइम में इशू ना हो। अहम तरीन मामला जो सबसे पहले हम डिस्कस कर या रखने आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि मस्तूंग की ज़िला इंतज़ामिया ने मस्तूंग के मुख्तलिफ इलाकों में पिकनिक मनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी नाज़रीन, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है और सिक्योरिटी अपना मसाइल की वजह से इस वक्त तकरीबन ट्रांसपोर्ट बंद है और जाफर एक्सप्रेस और जो दीगर ट्रेन से बोलान है वो भी बंद हैं और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बलूचिस्तान पूरा बंद है। इसकी वजह यह है कि एक थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ था और इनको जो GHQ प्रॉक्सी बलूचिस्तान हुकूमत है इनको वाज़े तौर पर कहा गया था कि बलूचिस्तान में कोई बहुत बड़ा सानहा रूनुमा होने जा रहा है। उनमें यह भी इतलात मौसूल हो रही थी कि जाफर एक्सप्रेस को एक मरतबा फिर हाईजैक किए जाने के जो खबरें या इतलात वो भी सामने आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने हालात का मुकाबला करने की बजाय पूरे बलूचिस्तान को ही बंद कर दिया। इसके अलावा एक और अहम खबर जो आपके सामने मैं जो इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहा था वो ये है कि एक गार्डियन, आपको पता है कि इंटरनेशनल अखबार है, उसमें उन्होंने एक खबर दी है कि अमेरिकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। लेकिन इस हवाले से गार्डियन ने जो तस्वीर लगाई है वो JD वेंस की बजाय फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की लगाकर पाकिस्तान के अवाम को ये बता दिया है कि आपके वोट की इज्जत इतनी ही है। असल मामला ये दो तस्वीर और हैं, इनको देखकर आपको लग जाएगा कि जब कोई भी मालिक या फिर कोई भी कौम का लीडर जो खुद को डेमोक्रेट और जो है वो आइन पर चलने वाला बताता हो, अगर वो अपने मुल्क के जो निज़ाम सल्तनत है या निज़ाम रियासत है या जो हुकूमत का जो भी मामलात हैं वो नौकर के हवाले कर देगा तो फिर मुल्क इसी तरह ही चलते हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अहम मौजू की तरफ। जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि इस वक्त बलोच जो है वो अपनी उनकी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी, उनकी रवायात को मस्ख किया जा रहा है और बलोच की गैरत को बार बार ललकारा जा रहा है, लेकिन बलोच है कि जवाब ही नहीं देता। मेरे नबी खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के लिए निकलते या फिर फतह मक्का को ही देख ले तो उन्होंने सहाबा को वाज़ेह हिदायत दी थी कि न बच्चों को नुकसान पहुंचाना, न औरतों को, न बूढ़ों को, हत्ता के दरख्तों को भी मत काटना।
وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، جہاں انصاف، رحم اور قانون وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر جہاں جبر نظر آتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ انسانیت اور نہ ہی انسانی اقدار، مذہبی روایات اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد نظر آتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میری بلوچ قوم سے سربستہ اور ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ لاپتہ بلوچ خواتین کی بازیابی کے لیے آپ کی جو ریڈ لائن ہے اس کو اور اپنی روایات کو بچانے کے لیے اٹھیں۔ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ زندانوں میں کس طرح ایک عورت کے وقار کو پامال کر کے ذہنی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ اب دیکھیں تو محجبین بلوچ 10 ماہ اور 1 دن سے جبری طور پر لاپتہ ہیں، نسرین 125 روز سے جبری طور پر لاپتہ ہے، فرزانہ 115 دن سے لاپتہ، رحمہ 106 دن سے لاپتہ، خیر النساء 96 دن سے لاپتہ اور حیات بی بی اپنے پورے خاندان کے ساتھ 34 روز سے لاپتہ ہے، لیکن بلوچ ہے کہ مزاحمت کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب یہ بلوچ بیٹیاں کس کیفیت میں ہوں گی، کس اذیت میں ہوں گی، ان کی عزتوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا، ذرا اتنا تصور ضرور کر لیجئے گا، اتنا سوچ لیجئے گا کہ ان کی جگہ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو بھی کیا آپ کا بیہیویئر یہی ہوتا؟ اسی طرح ایمان اور ہادی کو ناجائز قید کے 62 دن انسانی حقوق کے محافظوں کو سزا دینے کا مطلب ان بے شمار آوازوں کو خاموش کرنا ہے جو سننے کے لیے نڈر وکیلوں پر انحصار کرتی ہیں۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے خاندانوں سے لے کر معاشرے کے سب سے کمزور طبقوں تک کی جنگ لڑنے والے آج زندانوں میں ہیں۔ ایمان مزاری پسے ہوئے طبقات، طلباء اور مظلوموں کی توانا آواز ہے۔ آج کوئی بھی بینچ ان کا کیس تک لگانے کو تیار نہیں۔ یہ ہائی کورٹ بار سے لے کر سپریم کورٹ بار، وکلا تنظیموں، اٹارنی جنرل اور وزیر قانون تک کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہاں تک کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ شرم کی بات ہے کہ 2 وکلا تقریباً 62 روز سے غیر آئینی، غیر قانونی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن عدالت ان کو انصاف نہیں دے رہی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت زندانوں میں جو بچیاں قید ہیں، یا جس طرح حیات بی بی، ان کی عمر آپ دیکھ لیں تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بلوچ قوم کو اپنی روایات کا احترام ہونا چاہیے، بلوچ قوم کو اپنی ریڈ لائن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو میں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، بہرحال اتنا ضرور بولوں گا کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں، اس دھرتی کی بیٹیاں ہیں، یہ بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، یہ بلوچ بیٹیاں ہیں، یہ بلوچ مائیں ہیں، یہ بلوچ بہنیں ہیں، اور ان کی عزتوں کی حفاظت آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ناظرین، جس طرح اس وقت صورتحال میں نے آپ کو بتایا پنجگور کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پنجگور میں صرف پچھلے تقریباً 1 مہینے کے اندر وہاں پر تقریباً 50 سے زائد 2 مہینوں میں 50 سے زائد بلوچوں کو یا نوجوانوں کو ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ریاست قتل کروا چکی ہے۔ پاکستانی فورسز کے ماتحت کام کرنے والے پنجگور کے علاقے پروم میں مسلح افراد نے فورسز کے ماتحت کام کرنے والے ڈیتھ اسکواڈ پر حملہ کر دیا۔ نقصانات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی جو ہے وہ بڑا کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ پاکستانی فورسز کے تحت ماتحت کام کرنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے سبب ضلع پنجگور شدید متاثر ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 50 سے زائد بلوچ جبری گمشدگی کے بعد ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ پنجگور پروم عبداللہ بازار میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے غلام اللہ نامی شخص جاں بحق اور شاہد نامی شخص شدید زخمی ہو گیا۔ پنجگور کے رہائشی عبداللہ کو ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد پھر ان کو MI آفس یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے آفس طلب کیا گیا اور ان کو مخبری کے لیے مجبور کیا گیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو پھر ان کا قتل کر دیا گیا۔
اس وقت پنجگور کی جو صورتحال ہے وہ انتہا سے زیادہ نازک ہے۔ ڈیتھ اسکواڈ بے لگام ہے کیونکہ ان کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ وہاں کی مقامی فوجی جو افسران ہیں وہ مکمل طور پر ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جس کی چاہیں عزت لوٹیں، جس کی چاہیں جان لیں، جس کو چاہیں اٹھا کر قید کر لیں۔ لیکن اسی طرح پھر بلوچ لبریشن فرنٹ نے اپنے حالیہ حملوں کے حوالے سے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے، لیکن یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کا احترام کرتے ہوئے وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا، لیکن کچھ تصاویر آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ کم سے کم جو ہے وہ 15 اہلکاروں کی ہلاکت کے فوٹیج جاری کیے گئے، 6 منٹ سے زیادہ کی وہ فوٹیج ہے جن میں بی ایل ایف کے جنگجوؤں کو گھات لگا کر اور آئی ڈی حملوں کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں بلوچ لبریشن فرنٹ نے فرنٹیئر کور کے گاڑی کو آئی ڈی کے ذریعے نشانہ بنایا۔ دھماکے میں 7 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ لیکن اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی طرف سے تاحال کوئی وضاحت یا کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھی تھی کہ کیا پی ایس ایل 11 ہو پا رہا ہے، اطلاعات یہ ہو رہی ہیں کہ پی ایس ایل 11 کو محدود کیا جا رہا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی نے کھلم کھلا دھمکی دی تھی جو غیر ملکی کھلاڑی پی ایس ایل 11 کے لیے پاکستان آ رہے ہیں کہ ان کو آئے تو ان کو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے وزارت داخلہ نے کچھ سنجیدہ اقدامات کیے، لیکن اس وقت تک پی ایس ایل 11 کے انعقاد پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے ایک مرتبہ پھر وارننگ دی ہے کہ مسلح گروہوں نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پی ایس ایل لیگ میں نہ آئیں ورنہ ہر قسم کے نتائج کی ذمہ داری ان پر خود پر ہوگی۔ اور تو اس کے علاوہ خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنا وزیر داخلہ بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی ہیں جس کی وجہ سے کرکٹ زوال کا شکار ہے، اب وہ ہاکی کے میدان میں بھی پاؤں رکھ رہے ہیں، یعنی اب جو تھوڑی بہت ہاکی رہتی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے دل کی گہرائیوں سے معذرت کی ہے کہ جو چیزیں جو پی ایس ایل 11 ہو رہا ہے اس کو محدود کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 61ویں اجلاس کی، جہاں پر اجلاس کے دوران بلوچستان کے پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا حال ہے وہ گونجتا رہا۔ وہاں پر اقوام متحدہ میں جاپانی مندوب ہیں شون فوجی کی، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ تو جو 61ویں اجلاس میں انہوں نے جو خطاب کیا اس میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے فوجی نے جو مندوبین ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان بلوچ ماؤں کا تصور کریں جو اپنے پیاروں کی تلاش میں بے چین ہیں اور ایک ایسی صورتحال بیان کی جو خوف اور غیر یقینی سے بھری ہوئی ہے۔ جس انداز میں فوجی نے بلوچستان کی منظر کشی کی وہاں پر ہال میں سناٹا چھا گیا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ ان کے مطابق صرف 2025 میں بلوچستان میں 1200 سے زائد جبری گمشدگیوں کے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں خواتین اور کم از کم 75 طلباء شامل ہیں۔ بیان کے مطابق 1000 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ تشدد، ماورائے عدالت ہلاکتوں اور غیر قانونی حراست کے الزامات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ پاکستانی حکام بلوچستان کے قدرتی وسائل کے بے دریغ استحصال اور استعمال کی اجازت دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق صوبہ تانبے اور سونے کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہونے کے باوجود مقامی آبادی غربت کا شکار ہے جبکہ بیرونی عناصر زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی مسلسل حراست کا بھی ذکر کیا جو مبینہ طور پر ایک پرامن احتجاج کے بعد 1 سال سے زائد عرصے سے قید میں ہیں، اور انہوں نے اس صورتحال کو وقار اور انصاف کا بحران قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور خبردار کیا کہ کسی پوری قوم کو خاموشی سے ختم ہونے دینا خطرناک ہوگا۔ بین الاقوامی فنڈنگ کو مقامی کمیونٹی کی رضامندی، روزگار کی ضمانت اور غربت میں کمی جیسے معیار سے مشروط کر دیا جائے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ
متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان اور چین متواتر 3 مرتبہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں کہ بی ایل اے اور اس کی ذیلی ونگ یا جو فدائی ونگ ہے مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے دونوں مرتبہ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے ان کو اپوز کیا اور پھر تینوں مرتبہ ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا۔ تو جب اقوام متحدہ میں اس طرح کی رپورٹس پیش ہوں گی یا مندوب شرکت کر کے اور اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور بلوچستان کی صورتحال کی منظر کشی کریں گے تو اقوام متحدہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر کوئی بڑا قدم اٹھانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ کیا بی ایل اے انفارمیشن وارفیئر کے میدان میں ریاستی بیانیہ سازوں کو شکست دے چکی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے اسی میں ہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ریاستی بیانیہ بلوچستان کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ بائے کیوں نہیں کر پا رہے، اس کو قبول کیوں نہیں کر پا رہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو بلوچ لبریشن آرمی ایک کم نمایاں شورش سے نکل کر اب اسٹریٹجک ملٹی میڈیا پیغام رسانی یا پھر بیانیہ سازی پر عبور حاصل کر چکی ہے۔ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے سب پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میری تحریر نہیں ہے، جہاں بیانیہ اور ویڈیوز کے ذریعے اپنی حیثیت، تاثر اور تنازع کی نوعیت کو تشکیل دیا جا رہا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی اور پاکستانی ریاست کے درمیان جاری طویل تصادم میں اب نہ صرف حکمت عملی بلکہ بیانیے کے حوالے سے بھی نمایاں تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں بلوچ لبریشن آرمی نے اپنے کمانڈر بشیر زیب کی متعدد ویڈیوز جاری کی جن میں وہ بغیر نقاب پرسکون انداز میں اپنے حامیوں اور عالمی ناظرین سے مخاطب دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں بشیر زیب کو دشوار گزار علاقوں میں موٹر سائیکلوں پر ان کی قیادت کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا جو نقل و حرکت کنٹرول اور پھر ریاست کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ منظر تھا آپریشن ہیرو 2 کے حوالے سے جب بشیر زیب نے ہیرو 2 کا باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا۔ یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا، محض نظریاتی نعروں کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاقی اور سیاسی بنیادوں پر اپنی حیثیت اور مزاحمت کے حق کو اجاگر کیا گیا۔ بلوچ جنگ آزادی خصوصاً بی ایل اے اب انفارمیشن وارفیئر کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس مرحلے میں محدود اور بیرون ملک بلوچ کمیونٹی میں اس کی باز گشت واضح نظر آتی ہے۔ یہ زیادہ پختہ عوامی بیانیہ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بی ایل اے وسیع تر معلوماتی مقابلے سے آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ بی ایل اے قیادت کا کھلے عام سامنے آنا ایک اور اہم تبدیلی ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں قیادت کو نشانہ بنانا معمول رہا ہو، یہ اقدام بظاہر خطرناک لگتا ہے مگر اس کا ایک اہم معلوماتی مقصد ہے، یعنی اعتماد، تسلسل اور جدوجہد کی ذمہ داری کا اظہار کرنا۔ پاکستان کا رد عمل زیادہ تر بلوچ تحریکوں کو بیرونی حمایت یافتہ دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے تک محدود رہا ہے۔ اس سے خطرے کے سادہ انداز میں بیان کرنا اور طاقت کے استعمال کو جواز دینا آسان ہو جاتا ہے۔ بلوچ اطلاعاتی جنگ کا یا انفارمیشن وارفیئر کا یہ ارتقائی شکل اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ تنازع اب زمین کے بجائے معنی اور تشریح کی سطح پر زیادہ لڑا جا رہا ہے۔ مذاکرات، بین الاقوامی توجہ یا کسی واضح حل کی عدم موجودگی میں دستاویزی عمل میں ایک طرح سے فتح کا متبادل بن جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو جو ریاست کا بیانیہ ہے یا جو ریاستی بیانیہ ساز ہیں جو جی ایچ کیو میں تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس بلوچستان کے حوالے سے کوئی بیانیہ نہیں ہے، محض ایک بیانیہ ہے جو ان کے اپنے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ بیانیہ یہ ہے
کہ بلوچستان میں بھارت کی براہ راست مداخلت ہے، بلوچستان میں اسرائیل کی براہ راست مداخلت ہے، اور بلوچستان کو ٹی ٹی پی اپنا افغانستان وہاں پر ان کو سہولیات فراہم کر رہا ہے، یا افغانستان سے بی ایل اے کو اسلحہ مل رہا ہے۔ اس طرح کا بیانیہ یہ خود تاثر دیتا ہے کہ ریاست کی جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کس حد تک ناکام اور ایک بھونڈا قسم کا ہے، کہ جہاں پر ریاست نے دیواریں لگا رکھی ہوں، باڑ لگا رکھی ہو اور پورا ایک سسٹم بنا رکھا ہو، وہاں سے اسلحے کی ترسیل اور وہاں سے انڈیا کی مداخلت اور پھر وہاں سے اسرائیل کی مداخلت اور پھر وہاں سے اسلحے کا بلوچستان تک پہنچنا، یہ ریاست کے جو بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے لیے سوال کھڑے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ہماری جو بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ وہاں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی بیچ سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ سوال اور ہیں جو ذہن میں کھڑے ہیں، لیکن ریاستی بیانیہ اس لیے بیان نہیں کیا جا رہا کہ آپ متواتر ایک ہی بیانیے کو کتنی مرتبہ پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک بار کہا تو میں نے مان لیا، جب اس نے دوسری بار وہی بات دہرائی تو میرے دل میں شک پیدا ہوا، اور پھر جب اس نے قسم کھا کر وہ بات کہی تو مجھے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ریاستی بیانیے کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ جس انداز میں بولتے ہیں کہ بھارتی مداخلت ہے یا اسرائیلی مداخلت ہے، یا پھر ان کو انڈین پراکسی یا را پراکسی یا اسرائیلی پراکسی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کے بنیاد پر بلوچستان پر ایک بھیانک جنگ مسلط کی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ناکام پالیسی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔